Indian embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, is the master planner. The letter in Dari reads that he has already held 4 meetings and execute terrorist activities in metropolitan cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Peshawar, in November and December 2020. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भारत की जानिब से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को मिलने वाली माली मुआवनत के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए गए। इन सबूतों में रॉ और इसके हैंडलर्स के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू का रिकॉर्ड और दहशतगर्दी के लिए भेजे जाने वाली रकूम की तफसीलात शामिल हैं। DGISPR ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हालिया बदमनी में इजाफे की वजह भारत की जानिब से तमाम दहशतगर्द ब्रांड्स, कौम परस्तों और अलहदगी पसंदों से बराह रास्त राब्ते हैं। DGISPR ये कह रहे हैं कि अगस्त 2020 में जमातुल एहरार, हिजबुल एहरार और TTP को मुतहद्दिद करने के बाद भारत मुसलसल मसरूफ है कि बलूचिस्तान की कल अदम अलहदगी पसंद तंजीमों BLF, BLA और BRA के साथ TTP का एक कंसोर्शियम बनाया जाए। DGISPR ये भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय सफारत खाने में तैनात रॉ के अफसर कर्नल राजेश ने दरी जबान में एक खत लिखा, जिसके मुताबिक कर्नल राजेश की इन दहशतगर्द ग्रोहों के कमांडर्स के साथ 4 मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों में पाकिस्तान के बड़े शहरों कराची, लाहौर, पेशावर में नवंबर और दिसंबर 2020 में दहशतगर्दी की कार्रवाई का मंसूबा बनाया गया। DGISPR ने यह भी कहा कि भारत ने CPAC को नाकाम करने के लिए बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए 700 अफराद का मिलिशिया खड़ा किया है और $6 करोड़ इस फोर्स के लिए मुख्तस किए गए। DGISPR ने यह भी बताया कि भारत खुफिया एजेंसीज दाइश पाकिस्तान के नाम से ग्रुप बनाकर पाकिस्तान का दाइश के साथ ताल्लुक जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इस काम के लिए हालिया दिनों में 30 भारतीय दाइश के अस्करियत पसंदों को भारत से अफगानिस्तान और पाकिस्तान सरहद के साथ मुख्तलिफ कैंप्स में मुंतकिल किया गया है। DGISPR के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब भी बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ करने के भारत के 3 मकासद है। पहला मकसद ये है कि भारत पाकिस्तान की अमन की जानिब पेशरफ्त में रुकावट डालना चाहता है और गिलगित बल्तिस्तान में साबिक फाटा में बलोचिस्तान के इलाकों में कौमियत को हवा देना चाहता है। ये पहला मकसद है भारत का। दूसरा मकसद भारत का ये है कि भारत पाकिस्तान को मौशी तौर पर गैर मुस्तहकम करना चाहता है, जिसकी एक मिसाल FATF के हवाले से भी है, जिसमें पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में धकेलने के हवाले से भारत ने भरपूर कोशिश की। और तीसरा मकसद भारत का ये है कि भारत पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहता है। ख़वातीन और हज़रात, अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत के इन इरादों और मनसूबा बंदी को नाकाम बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या सियासी माज़राई, मौशी अदम इस्तेहकाम और अंदरूनी खलफिशार के मौजूदा माहौल में दुश्मन का काम आसान हो रहा है या मुश्किल हो रहा है? अगर तो ये आसान हो रहा है तो इस सूरत हाल से निकलने और कौमी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हुकूमत, अपोजिशन और बाहैसियत कौम हमें किस तर्ज अमल का मुजाहरा करना चाहिए? सबसे पहले मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा। मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कराता हूँ। तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से खुर्रम दस्तगीर खान साहब, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आपका बहुत शुक्रिया। साबिक डिफेंस मिनिस्टर। और सीनियर तज्ज़िया निगार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब, आपके तज्ज़िये से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज बड़ी तफसील से सारे सबूत सामने रखे। DGISPR ने भी और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर ने भी बात की और मकासद बताया कि भारत पाकिस्तान में क्या करना चाहता है। और भारत के जो रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है हमारे साथ, वो सबके सामने है। उसमें कई जंगें हो चुकी हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हमारा जो अंदरूनी इस वक्त माहौल है, चाहे वो सियासत के हवाले से है, दीगर मामलात के हवाले से, आप समझते हैं कि वो इतना साजगार है कि हम बहैसियत कौम इन साजिशों का मुकाबला कर सकें? बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में और बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है जो जिसकी तरफ पूरा फोकस होना चाहिए, कौम का भी, पाकिस्तान की आर्मी का भी, पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है उसका भी, बल्कि हर पाकिस्तानी का फोकस होना चाहिए कि हिंदुस्तान जो कुछ यहाँ करना चाहता है, क्या हम उसे खुला ओपन फील्ड दे रहे हैं? ओपन फील्ड देनी चाहिए उन्हें कि वो यहाँ आके अपनी मर्जी की कार्रवाइयाँ कर सकें। जिस किस्म के सबूत आज पेश किए गए हैं,
ان میں دو باتیں نہیں ہیں, دو باتیں بہت پرانی ہیں. بہت پرانی باتیں یہ ہیں کہ جو ہندوستان کی پاکستان میں مداخلت, اس کے سلیپر سیلز, بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی سرپرستی, یہ سب کچھ جو ہے یہ پہلے سے دنیا کو بتا دیا گیا. اگر آپ کو یاد ہو اے پی ایس کے اٹیک کے بعد 5 پرماننٹ ورلڈ کیپٹل جو ہیں, جو پرماننٹ ممبر ہیں یونائٹڈ نیشن کے, ان کو ڈوسیئرز بھیجے گئے تھے. اس کے بعد پھر مجھے یاد ہے اچھی طرح میں ساتھ تھا خود بھی, نواز شریف صاحب نے بھی یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کے حوالے سے گفتگو کی تھی. کلبھوشن کا واقعہ تازہ تھا تب. تو ہندوستان پاکستان میں کبھی امن چاہے گا, اس کا تو خواب دیکھنا بھی میں سمجھتا ہوں گناہ ہے. یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا ہمیں من حیث القوم اس کا سامنا کرنا ہے جو اس ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے, جو اس ملک کے اندر توڑ پھوڑ کرنا چاہتا ہے, جو اس ملک کے 2 حصے کرنے کا ذمہ دار ہے. یعنی یہ مودی صاحب جو ہیں, انہوں نے خود اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ ہم نے مکتی بانی کو ٹرین کیا تھا اور ہم وہاں بھیجتے تھے جو آپریشن کر کے واپس ہمارے ہندوستان میں آ جاتے تھے. اتنے بڑے بڑے کنفیشنز کے بعد, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مودی صاحب کو بلا کے بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر حسینہ واجد نے ان کو ہائیسٹ سول ایوارڈ بھی دیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. تو جب اس کا کردار واضح ہے, جب ہمیں پتہ ہے, جس طریقے سے اسرائیل سے کبھی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ فلسطین کے لوگوں کو امن سے رہنے دے گا, اسی طرح سے بھارت کا رویہ وہاں چاہے مودی ہو, چاہے اندرا گاندھی ہو, چاہے گجرال ہو, جو بھی ہو, ہندوستان کی قیادت سے جب تک وہ RSS کے یعنی مشن پر. سلیم بخاری صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اگر آپ کوئکلی اس کو کائنڈلی آپ کنکلوڈ کر دیں کہ بھارت کا جو رویہ, ان سے تو ہمیں کسی خیر خواہ رویے کی امید نہیں ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ ہم کتنے ایکوپڈ ہیں بھارت کے رویے کا جواب دینے کے لیے؟ ہم بالکل اس کے لیے ایکوپڈ نہیں ہیں, اس لیے کہ ہم نے کبھی آج تک یہ کوشش ہی نہیں کی کہ اس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کیا جائے, چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, چاہے وہ رولنگ ایلیٹ ہے, چاہے وہ جو بھی ہے. ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہندوستان کے اس مذموم ارادے کے خلاف ہم کو ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے تھا. لیکن جس ملک میں پرائم منسٹر اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو, پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن پرائم منسٹر کو سپیچ نہ کرنے دیتی ہو, مجھے بتائیں کدھر سے آئے گا وہ کنسنسس؟ جہاں تک ایک افیکٹو رول ہماری ایجنسیوں کا ہو سکتا ہے, وہ انہوں نے حالات چاہے کچھ بھی رہے ہوں, سیاسی جماعتیں چاہے کوئی بھی پاور میں ہوں, انہوں نے اپنا کردار ہمیشہ ذمہ داری سے نبھایا ہے. اور آج جس طرح کی تفصیل ہمارے سامنے آئی ہے اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی تمام وہ اپنا کام کریں. مجھے اجازت دیجیے گا, میں ذرا پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف جانا چاہتا ہوں. اجازت دیجیے گا. خرم دستگیر خان صاحب, یہ جتنی بھی آج پریس کانفرنس کی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ بھارت کے مضمون مقاصد کیا اور کس طرح سے وہ ان کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہاں تک کہ افغانستان میں ہندوستان کا جو ایمبیسی ہے اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے, اور نومبر دسمبر میں پاکستان میں دہشت گردی کے حملے کروانا چاہتا ہے بھارت پاکستان کے مین شہروں میں. لیکن ہماری جو سیاست ہے اس میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت دونوں طرف الزامات لگ رہے ہیں, غداری کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد یہ بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں, جبکہ آج DGISPR نے کہا ہے کہ مذہبی سیاسی اجتماعات ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. PDM کا جلسہ 22 نومبر کو پشاور میں ہے, PDM کا جلسہ نومبر میں ہی ملتان میں ہے, PDM کا جلسہ دسمبر میں لاہور میں ہے. مریم نواز صاحبہ نے مانسیرا میں کہہ دیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جلسہ ہوگا. پولیٹیکل ایجیٹیشن کا ماحول ایک علیحدہ سے بنا ہوا ہے. تو یہ جو ماحول ہے یہ سازگار ہے ان جلسوں کے لیے؟ یہ پرامن جمہوری جدوجہد سے ملک مضبوط ہوتے ہیں, کمزور نہیں ہوتے ہیں. ابھی تک PDM کے 3 جلسے ہوئے, گوجرانوالا میں, کراچی میں, کوئٹہ میں. محاورتاً ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا کہیں, اور بالکل پرامن طریقے سے. بھی کل آپ نے دیکھا کتنا بڑا اجتماع تھا سوات میں, ایک پتا نہیں ٹوٹا کہیں بھی. تو ہم تو پرامن طریقے سے جدوجہد کر رہے ہیں, وہ ہم جاری رکھیں گے. مجھے مجھے اطمینان, لیکن جو لوگ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پرامن نہیں ہے نا سر؟ جی وہ تو پرامن نہیں ہے. اور لیکن یہ ہندوستان کے جو عزائم ہیں اور مذموم عزائم ہیں پاکستان کے خلاف, یہ تو ایک کوئی نئی خبر نہیں ہے نا ہمارے لیے. یہ بہت دیر سے اس کے اوپر کام کر رہا ہے. ہندوستان قومیتوں کو, بلوچستان کی جو فنڈنگ ہے وہ بہت پرانی بات ہے. کلبھوشن یادو کو اب 4 سال ہو گئے ہیں پاکستان کی حراست میں. معاشی عدم استحکام کی بات کرنی, سیاسی عدم استحکام کی بات کرنی, یہ باتیں تو چل رہی ہیں. مجھے آج صرف اطمینان یہ ہوا کہ ہماری جو افواج پاکستان ہیں اور جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں
جب وہ اپنا کام کرتے ہوئے، جن کا اصل کام ہے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہم سب کو خوشی ہوتی ہے، ہم سب کو اطمینان ہوتا ہے کہ بھئی اپنا کام کر رہے ہیں جو واقعی ملک کی حفاظت کرنی ہے. اور پارلیمنٹ بھی اپنا کام کر رہا نہیں جی کر رہا. پارلیمنٹ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا جی. اگر حکومتی اپوزیشن کی بھی تو ذمہ جی داری ہماری ہے. ذمہ داری ہے، میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب حکومتی وزراء بجائے پالیسیز کو ڈسکس کرنے کے یا حقائق کو سامنے رکھنے کے صرف اپوزیشن کو چور اور ڈاکو اور غدار اور کافر کہنے کے اوپر اکتفا کریں گے اور وہاں ماحول خراب ہوگا. بھئی سیریس ڈسکشن کس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اٹھ کے کہہ دیں کہ ہم نے گھس کر مارا ہے اور ہم خود ہندوستان کو جو ہے وہ فیول دے رہے ہیں جس کے ذریعے وہ ہمارے پر حملہ آور ہوں. دوسرا یہ دیکھیے ہندوستان سے لڑنے کا جو بہترین طریقہ لیکن ہے گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ آپ اداروں کو کنٹروورشل بناتے ہیں. میں اسی لیے کہوں گا جب تک ادارہ اپنا وہ کام کر رہا ہے جو آئین میں لکھا ہے ہماری طرف سے سلام ہے، سلوٹ ہے. لیکن جہاں جہاں انٹرفیرنس ہے اور سر اب تو آپ کے اپنے جو اتحادی ہیں پی ڈی ایم میں ان کو بھی دھچکا لگا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کا نام لیا، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا، مجھے دھچکا لگا. یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں. جو ہے کسی بھی سیاسی ماحول میں جرت ہمیشہ دھچکا کوز کرتی ہے، کیونکہ کسی کا خیال نہیں تھا کہ یہ بات جو ہم سب چاہے ہم نے سنی جو ہیں وہ شوکت عزیز صدیقی کے منہ سے یا ہم نے فائز عیسیٰ کے منہ سے باتیں سنی، ہم نے اور بھی بہت ساری ایویڈنس اکٹھی ہو تو چکی. لیکن ایسے دھچکے تقسیم نہیں کریٹ کرتے. نہیں دیکھیے نہیں کرتے. دیکھیے جب وزیر اعظم مفرور ہو جائے نا، اور میں آپ کے سامنے مثال رکھنا چاہتا ہوں کہ میں خود عینی شاہد ہوں. جب ہندوستان نے بالا کوٹ پر حملہ کیا وزیر اعظم مفرور ہو گئے، انہوں نے اپوزیشن سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ ہاتھ میں لانا پڑ جائے گا. ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کیا اگست 2019 میں، وزیر اعظم مفرور ہو گیا، اپوزیشن سے ہاتھ میں لانا مناسب نہیں سمجھا. فاٹف کا ایشو اٹھا، لیجسلیشن کرنی تھی بڑی میجر، وزیر اعظم نے یہ کام بھی عسکری اداروں کو سونپ دیا. اور پھر گلگت بلتستان کی ڈسکشن کرنی تھی، وزیر اعظم نے یہ کام ان کو سونپ دیا. ابھی ہمیں کہا جی ہمیں بریفنگ دی جائے گی اس ہفتے، یہ کام انہوں نے جو ہے وہ اسپیکر کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو سونپ دیا. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی پریکٹیکلی خالی پڑی ہے، وہ اپنا کام نہیں کر رہے. جو قوم کو لیڈ کرنا اور اکٹھا کرنا ہے، میں آپ کو یاد کرا دوں تو وزیر اعظم کیا کریں؟ وہ آج علی امین گنڈا پور صاحب وزیر امور کشمیر نے کہا ہے کہ آپ ایشورنسز اسٹیبلشمنٹ سے مانگتے ہیں، چیف آف دی آرمی اسٹاف ڈی جی آئی ایس آئی سے ہم تو کسی سے ایشورنس نہیں مانگ رہے. ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ جس طرح جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا پشاور میں جی بی کی میٹنگ کا حوالہ دسمبر 2014 میں، تو اس کے بعد اس میں جب انہوں نے کہا کہ ہم کیمریز لگوا دیتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور دیگر اپوزیشن کے لوگوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف رخ کر لیا. جی بتائیں. تو دیکھیے میں چونکہ اس میٹنگ میں نہیں تھا اور ویسے بھی میٹنگ کے جو مندرجات ہیں وہ پبلکلی ڈسکس نہیں کرنے چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں دسمبر 2014 میں اے پی ایس کا واقعہ ہوا. یاد رکھیں اس وقت ابھی پی ٹی آئی کا دھرنا چل رہا تھا جس میں بدترین زبان استعمال کی گئی تھی، غیر مہذب زبان استعمال کی گئی تھی، پاکستان کے عوام کو بغاوت پر اکسایا گیا تھا، بل جلانے کی. لیکن میاں نواز شریف نے سب کو بلایا بشمول عمران خان کو کہ آپ آئیں اور بیٹھیں اور بیٹھ کے ہم یہ پلان بناتے ہیں. تو یہاں جو ہے وہ لیڈرشپ انکا ہے. دوسرا یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں، یہ وہ حکومت ہے جس نے یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ممبرشپ کے لیے ہندوستان کو ووٹ دیا ہے پچھلے سال. کس نے؟ اس حکومت نے. تو آپ کی حکومت نے نہیں دیا تھا؟ جی ہم نے کب دیا ان کو؟ آپ بتا نہیں، ہر سال ہی دیتے ہیں نا سر، یہ تو طے ہے نا. بات یہ ہے کہ ایک ایسے وقت یہ سر تھوڑی پالیٹکس ہے. یہ پالیٹکس نہیں، یہ پالیٹکس. یہ پھر ہندوستان نے جو کشمیر پر قبضہ کیا وہ پالیٹکس ہے. سر وہ بھی پالیٹکس ہے، وہ پالیٹکس نہیں ہے. نو جب آپ ڈونٹ ٹرائی ٹو مس گائیڈ. نہیں، آئی ایم ناٹ مس گائیڈنگ. میری بات تو میں مس گائیڈ نہیں کر سن رہا. لینا. جس ووٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ریاست پاکستان ہمیشہ ریاست ہندوستان کو دیتی ہے، کیونکہ ریجن میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اس لیے جب پاکستان مجھے آپ یہ بتائیے، سن تو لینا سر، سن تو لینا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ریاست ہندوستان ہمیشہ کشمیر کے اوپر قبضہ کرتی ہے؟ میرا پوائنٹ تو لے لیں. جب حالات چینج لے لیں، جب پاکستان اس الیکشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہندوستان ووٹ کرتا ہے. جب پاکستان اس الیکشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہندوستان ووٹ کرتا ہے. جب ہندوستان کھڑا ہوتا ہے پاکستان ووٹ کرتا ہے. دس از اے ریجنل انڈرسٹینڈنگ جس کے تحت ووٹ کا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ملک کے ساتھ یا کشمیر کے ساتھ کوئی غداری کی ہے. اگر آپ حکومتی دفاع سے، یہ ریکارڈ ہے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوا. میں بھی مجھے ریکارڈ پیش کرنے. ریکارڈ یہ ہے کہ جو کام 49 سال میں نہیں ہوا تھا
کہ بھارتی جنگی جہازوں نے پاکستان کا انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا وہ ہوا. دیٹ از اے سیپریٹ ڈبیٹ. نہیں, اس کا that is جواب not میں a ان سے separate لیتے ہیں, debate. نہیں, ان سے لیتے ہیں, لیکن نہیں, جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا میں نے آپ کو جواب دیا. جو کام جب 50 سالوں میں وہ کام نہیں ہوئے, وہ کام جس کی کسی اور مجھے مکمل کرنے دیں, مجھے مکمل گورنمنٹ کا لیٹ می موقف لینے فنش دیں. پلیز, لیٹ می فنش. گورنمنٹ کا جو کام 50 سالوں میں نہیں ہوا, 72 سالوں میں نہیں ہوا کہ ہندوستان نے کشمیر پر تسلط قائم کر لیا, تو پھر پاکستان کی پالیسی چینج ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. کلبھوشن کے لیے یہ وکیل ڈھونڈ رہے ہیں, کلبھوشن کے لیے خفیہ قانون سازی یہ کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی, خفیہ سازی, خفیہ قانون سازی آپ کر رہے ہیں جی کلبھوشن کے لیے, اور وکیل بھی آپ ڈھونڈ رہے ہیں علی محمد خان صاحب, اور اس بار آپ نے بھارت کو ووٹ دیا ہے, آپ نے بہت غلط کیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اب آرٹیکل 370-35 میں ریووک کر دیا تھا. خرم دستگیر صاحب کا موقف ہے, ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. سب سے پہلے تو ایک انتہائی اہم بات کہ جو ہمارے ایک صافی بھائی فوت ہوئے ہیں کرونا سے, ارشد وحید چودھری, ان کے لیے بہت زیادہ تعزیت, اللہ ان کی مغفرت کرے. اور ینگ ایج میں وہ کرونا کا شکار ہوئے ہیں, ان کے بچوں سے بھی جو ہے وہ اظہار ہمدردی ہے, افسوس ہم سب کو, کیونکہ آپ کی جرنلسٹ کمیونٹی اور ہم سیاستدان تقریباً ایک ہی قبیلہ ہے, کیونکہ وہ ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور تقریباً روز ہی ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے. تو ان کی وفات کا واقعی بڑا دکھ ہوا. جس طرح ہمارے چیف جسٹس صاحب فوت ہوئے ہیں, وقار سیٹھ صاحب, وہ بھی بڑا نقصان ہوا ہے خیبر پختونخوا کی ہماری لیگل فریٹرنیٹی کو. اچھا, اب اس ایشو کی طرف آتے ہیں بیرسٹر صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واللہ ایک آدمی, میں سمجھتا ہوں پاکستانی ہی نہیں ہوگا جو اس طرح کی چیزوں میں ہم اپنی پیٹی پالیٹکس کریں. تو میں وہ نہیں کروں گا, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نے کی ہوگی. میں صرف ایک بینچ مارک رکھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد آگے بات کروں گا. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جان تو آنی جانی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں, وہ شان سلامت رہتی ہے جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا. 6 ستمبر 2020 کو میں آزاد کشمیر سری نگر ہائی وے پہ ہم نے ایک دفاع پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان ریلی نکالی. اس کے بعد ہم شہداء کے قبرستان گئے, اور وہاں جو لیفٹیننٹ ناصر ہے ان کی امی جان کے پاس ہم گئے فاتحہ پڑھنے, میں اور ہمارے سارے دوست, تحریک انصاف کے بھی اور ویسے بھی جو تحریک انصاف کے نہیں بھی تھے, ہم سب گئے وہاں. اور وہاں ان کی بات سن کے ہمارے حوصلے جو بلند ہوئے کہ انہوں نے فرمایا کہ ان کے ہسبینڈ بھی شہید ہوئے تھے, آئی تھنک ہی واز اے پولیس آفیسر, اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے یہ بیٹا جو لیفٹیننٹ ناصر ہے, جس کو ابھی کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسٹریلیا سے بھی ان کو اعزازات دیے گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ when his father died, جب وہ شہید ہوئے تو بچہ تھا, چھوٹا تھا, میں نے 20 سال انتظار کیا. اور وہ کہتی ہیں کہ اب یہ شہید ہوا ہے, میرا خیال تھا کہ میرا سہارا بنے گا, کہتی ہیں میں 20 سال اور انتظار کروں گی اس سے ملنے کے لیے. اور انہوں نے وہ مشہور سر, ان شہادتوں کو تو سلام ہے, لیکن آپ کے اوپر جو سوال کیا اپوزیشن نے, خرم دستگیر خان صاحب نے, اس کا پلیز اسپیسیفکلی جواب میں چاہتا ہوں آپ سے. دوسری بات, انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے جتنے بھی اور بھی بچے ہوں سب قربان ہوں گے. اور ایک اور آخری بات صرف 1 منٹ میں کرتے ہوئے پھر جواب دیتا ہوں کہ پچھلے سال بلوچستان میں ایک اٹیک ہوا جہاں ایک ہمارے کمانڈو عباس خان شہید ہوئے, اور ہری پور میں ان کا رہائش گاہ ہے. ان کے والد صاحب کے پاس جب فاتحہ پڑھنے گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ خوبصورت باغ تھا, خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے, میرا بیٹا عباس کمانڈو جو تھا نیوی کا, وہ بھی ایک پھول تھا خوبصورت, اللہ نے اس کو چن لیا. وہ کہتے ہیں سامنے ان کے ایک اور 2 3 4 بیٹے بیٹھے ہوئے تھے, ان میں ایک فوج میں تھا, باقی سویلین, ان کا یہ سارے حاضر ہیں. تو ایک طرف یہ جذبہ ہے, اب دوسری طرف ہم سیاستدانوں نے اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہے, کیونکہ عوام اپنی فوج کے ساتھ ہے. ہم اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم یہ خیال کریں کہ وہ بات جس سے ملک کے دفاع کو نقصان پہنچے وہ نہ کریں, اپنی سیاست ہم کریں. جو انہوں نے 2 3 4 باتیں کی ہیں اس کا میں جواب تو دوں گا, لیکن ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ خرم صاحب جو ہیں فارمر ڈیفنس منسٹر رہے ہیں پاکستان کے, اور فارن منسٹر بھی, میرے سے تو 100 گنا زیادہ یہ جانتے ہیں کہ کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ ان کو ساتھ لے کے فیصلے کرتے ہیں, جس میں ڈیفنس کی بھی ایشوز ہیں, اور کچھ آپ کے وہ ایشوز جو فورن افیئر سے متعلق ہیں, ان میں بعض معاملات میں آپ نے ان سے رائے لینی ہوتی ہے, کیونکہ جو سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس میں زیادہ انہی کو پتہ ہوتا ہے. تو جس طرح انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان کا بارڈر جو ہے وہ کراس ہوا, کلبھوشن یادیو کی بھی انہوں نے بات کی, حالانکہ ہمارا بڑا I have to take a quick break. علی محمد خان صاحب, I'm sorry to you down here. بریک کے بعد آپ یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا.
ویلکم بیک ٹو سوال. علی محمد خان صاحب, جو سوال تھا وہ وہیں پر ہے, اس کا جواب آپ نہیں دے سکے, کائنڈلی اس کا جواب دیجیے گا. خرم صاحب نے کہا کہ جب بالا کوٹ والا انسیڈنٹ آیا اور پارلیمنٹ میں میٹنگ کرنی تھی گورنمنٹ اور اپوزیشن نے مل کے, تو وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب مفرور ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں آرٹیکل 370 کو ریووک کیا مودی حکومت نے, تو میٹنگ ہونی تھی, پرائم منسٹر صاحب مفرور ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں فیٹف کی لیجسلیشن تھی, اس حوالے سے پارلیمان میں میٹنگ ہونی تھی گورنمنٹ اپوزیشن کی, پرائم منسٹر صاحب مفرور ہو گئے. اور سب سے بڑھ کر انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان کو یونائٹڈ نیشنز میں ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا ان ویو آف دا فیکٹ کہ آرٹیکل 370 انہوں نے ریووک کیا تھا. ان باتوں کا جواب آپ کی طرف سے ابھی تک نہیں آیا. جی ناکام تو میں نہیں ہوا جواب دینے میں, ٹائم آپ کا ختم ہو گیا کیونکہ میرے پاس ابھی جی میرے حصے کا بھی کچھ تھوڑا بہت ٹائم باقی ہے. اسی طرف آ رہا تھا کہ کوئی اور بات کرے تو کرے, لیکن خرم دستگیر صاحب خود ڈیفنس اور فارن منسٹر رہے ہیں اور ان کو میرے سے زیادہ اس کا پتہ ہے کہ جو فارن افیئرز, جو خاص کر انڈین سینٹرک کوئی بات ہو یا ڈیفنس کے حوالے سے, اس میں آپ اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری سے باقاعدہ مشورہ لیتے ہیں. بلکہ کچھ چیزیں تو ان کے مشورے سے اس لیے کرنی پڑتی ہیں کہ آپ کی بارڈرز کی سیکیورٹی اور آپ کی انٹرنل یا ایکسٹرنل سیکیورٹی ساری انفارمیشن تو ان کے پاس ہوتی ہے, کیونکہ حکومت کے جس طرح اور ذرائع ہوتے ہیں, کچھ اور ڈپارٹمنٹس منسٹریز کے, ایگریکلچر یا اکنامکس یا اس کے, تو وہ لوگ اس کے رسپانسبل ہوتے ہیں, سیکیورٹی کے یہ لوگ رسپانسبل ہیں. تو اس پہ تو آپ نے ان سے انفارمیشن لینی ہوتی ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کی کلبھوشن یادیو کی, تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب آپ نے کلبھوشن یادیو کو ایک ایکسس دے دیا اور آپ پہ کوئی لازم نہیں تھا, لیکن جب آپ نے اپنے اوپر جورسڈکشن ایکسیپٹ کر لی انٹرنیشنل کورٹ کی, تو پھر لازم ہے کہ آپ نے اب اس کا ادھر ڈیفینس کرنا ہے. وہ ہماری مجبوری ہے اور وہ ظاہر ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مشورے کے بعد وہ سارا کیا. نمبر 1. نمبر 2, جب آپ نے یہ بات کی کہ پاکستان کا بارڈر کراس ہوا پہلی بار, تو بارڈر پہ کوئی عمران خان صاحب نہیں کھڑے ہوتے, نہ علی محمد یا مراد سعید کھڑا ہوتا ہے. ہمارے پاک فوج کے جوان, ہماری ایئر فورس ہوتی ہے, اور جو جواب ان کو دیا وہ دنیا نے سنا. وہ زناٹے دار تھپڑ جو ابھی نندن کے چہرے پہ پڑا تھا, وہ ہندوستان اور نریندر مودی کے چہرے پہ اور ان کے چیف کے چہرے پہ پڑا تھا. اس کو آپ کے ایک صحیح ہے, لیکن وہ آپ کے کردار کی بات کر رہے ہیں, وہ آپ کے رول پر انگلی اٹھا رہے ہیں, ان کی بات تو کر ہی نہیں رہے, وہ فوج کی اور ان کے جواب کی. میں جو اب عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, کچھ چیزیں وزیر اعظم صاحب کی کرنی ہوتی ہیں, کچھ پارلیمان کا کام ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں جس میٹنگ کی انہوں نے بات کی وہ آپ کے سپیکر صاحب کی دعوت پہ بلائی گئی تھی اور وہ سپیکر صاحب وہاں موجود تھے. وزیر اعظم صاحب کی جو ڈیوٹی ہے وہ کر رہے ہیں. دوسری بات, جو جی بی کا تھا وہ آپ کو دعوت دی گئی تھی جی ایچ کیو میں, آپ لوگ وہاں پہ گئے تھے. اس کی انٹرنل, میں چونکہ میٹنگ کا حصہ بھی نہیں تھا اور نہ اگر ہوتا بھی میں کوئی انٹرنل بات کبھی نہ کرتا, لیکن وہاں وزیر اعظم صاحب کی دعوت نہیں تھی. آپ کو ایک بریفنگ دینی تھی سیکیورٹی کی. ہر بار آپ کو جو ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں سلیکٹڈ اور دوسری طرف آپ کو ہر وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جو ہے ملنے کی چاہ ہوتی ہے اور ان سے بریفنگز کی چاہ ہوتی ہے. جو وزیر اعظم صاحب کا کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن یہاں ایک امپورٹنٹ بات جو اس سیگمنٹ میں سمجھتا ہوں میری آخری بات ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ ان حالات میں اپنی سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ, لیکن ان حالات میں جب ہندوستان آپ کو ایکسٹرنلی تھریٹ کر رہا ہے, جو انہوں نے بھی کل آپ نے دیکھا ہوگا جو پکچرز آئے ہیں, جو آزاد کشمیر میں جس طرح اٹیک کیے گئے ہیں, وہاں جس طرح بچے جو سکولوں میں جن پہ اٹیک ہوئے ہیں, وہ پاک فوج اس کا جواب دے رہی ہے, لیکن پیچھے سے پوری قوم نے ساتھ کھڑا ہونا ہے. قوم تو ساتھ کھڑی ہے. اس وقت سیاسی قیادت کو جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے اپنی سیاسی بقا کے لیے جو آپ کر رہے ہیں, جو اپنی لوٹڈ منی کو بچانے کے لیے, اس کو ایک طرف رکھیں. سو پاکستان کی بات ہے, اپنی فوج کے پیچھے پوری قوم اور سیاستدانوں کو کھڑا ہونا ہوگا, اور قوم کرتی ہے. کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب کا شاید ان کا قول ہے, آخری بات, کہ اگر آپ اپنے اندر کے, اور میں کسی کو غدار نہیں کہہ رہا, صرف مقولہ بتا رہا ہوں, اپنے اندر کے غداروں کے سر نہیں کچلیں گے تو آپ کی پہلی فرنٹس پہ جیتی بھی جنگیں آپ ہار جائیں گے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو 5th جنریشن وار ہماری خلاف لڑی جا رہی ہے, اس 5th جنریشن وار کا جواب ہم اتفاق و اتحاد سے دیں. جو نیریٹو نواز شریف صاحب نے دیا ہے, وہ نیریٹو کے بہت سارے رہنما بھی کہتے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب نے حالیہ انٹرویو میں بھی غداری کا لفظ استعمال کیا, اور میاں نواز شریف کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے ایجنسیز کی طرف سے جو عدالتوں میں سٹینڈ نہیں کر سکتی ہے.
اور وہ انفارمیشن میاں نواز شریف کی مبینہ غداری کے حوالے سے. یہ پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں. سلیم بخاری صاحب واپس آپ کی طرف آ رہا ہوں. مجھے فرمائیں کہ اس ماحول میں جب کہ پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس غداری کے حوالے سے انفارمیشن ہے میاں نواز شریف کے حوالے سے, اور فی الحال میں وہ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ عدالتوں میں سٹینڈ نہیں کرے گی. خیر, اس کے اوپر بھی ایک ڈبیٹ ہے کہ وہ انفارمیشن کیوں عدالتوں میں سٹینڈ نہیں کرے گی. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اپوزیشن کا رویہ, مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیہ ہے اداروں کو لے کر کے, جس میں وہ ان کو ٹارگٹ کرتی ہیں, اور اس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے تحفظات بھی ہیں. تو اس ماحول میں یہ جو علی محمد خان صاحب نے بات کی ہے کہ سیاسی قیادت کو یکجا ہونا چاہیے اس معاملے کی حد تک, کم از کم یہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بالکل نظر نہیں آ رہا مجھے یہ ہوتا ہوا, کیونکہ علی محمد خان صاحب جو ہے ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو جن میٹنگ کا ذکر کیا دستگیر صاحب نے, ان میں تو پرائم منسٹر کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ مجھے بڑی عجیب و غریب لاجک لگی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹیٹ کے معاملے, چاہے اس کی سیکورٹی کے ہوں, چاہے اس کی سلامتی کے ہوں, چاہے انٹرنل اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے ہوں, جہاں اس کو لیڈ کرنا چاہیے, اس سین سے ہی اگر وہ آدمی غائب ہوگا تو پھر بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال. یہ استدلال جو پیش کیا گیا ہے کہ انہیں دعوت دی گئی تھی GHQ کی طرف سے, تو انہوں نے تو تمام سیاسی جماعتوں کو دی تھی, اور PTI بھی ایک سیاسی جماعت ہے جس کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں. دیکھیں, میں آپ کو یہ بات بالکل وضاحت سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر حکومت اور اپوزیشن نے اپنی انا کو ایک طرف رکھ کے ہندوستان کی ان تمام حرکتوں کا ازالہ کرنے کے لیے, اس کا دفاع کرنے کے لیے, اسے ناکام بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم آ کے نہیں دیے, تو یہ سارے گلٹی ہوں گے. اگر کوئی بھی نقصان اس ملک کو پہنچا, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا رواج ہے نا, یہ اب ختم ہو جانا چاہیے, اس لیے کہ جتنے بھی سرٹیفکیٹ ماضی میں بانٹے گئے ان میں سے نکلا کیا سوائے 2 کیسز کے, ایک الطاف حسین اور دوسرا شیخ مجیب الرحمان جو تھے. لیکن وہ واقعات, وہ بیک گراؤنڈ بالکل اور تھی. خدا کے واسطے یہ جو ایک بنا لیا گیا ہے وتیرہ کہ اپنے سیاسی مخالفین کو غدار قرار دینا ہے, جب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف غدار ہے یا عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دفعہ ان کو الیکٹ کرنے کی پوری عوام جس نے ان کو اقتدار تک پہنچایا وہ ساری غدار تھی جنہوں نے ایک غدار کو ووٹ دیا. یہ عجیب و غریب قسم کی لاجک ہے. ان لاجکوں میں جب تک ہم پڑے رہیں گے, انا کے چکر میں ہم قومی مفاد کو سیکریفائز کرتے رہیں گے, بیرسٹر آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ افیکٹو دفاع نہیں ہونے جا رہا. میں یہ تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ہندوستان فائدہ ہی اٹھاتا ہے ہماری انٹرنل ڈیوائیڈ کا, اگر ہم تو پھر ایک یہ جو ہو جائیں, ثبوت خاص آج طور سے DGI اپنے SPR دشمن کے نے, خلاف. بخاری صاحب, یہ جو ثبوت آج DGI SPR نے پریس کانفرنس میں پوری دنیا کو سنائے ہیں, اور جو آڈیو ٹیپس بھی سنائی ہیں بینکنگ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے اور دیگر ایویڈنس جتنا بھی آیا ہے, اس کو پھر ہم انٹرنیشنلائز کیسے کریں گے؟ کون کرے گا پھر؟ ہمارے ادارے ہی کریں گے اگر یہ پولیٹیشینز آپس میں اس حوالے سے کوئی اتفاق رائے قائم نہیں کر سکتے؟ بالکل آپ کا صحیح سوال ہے. میں تو سمجھتا ہوں آج کا فوکل کوسچن یہ ہونا چاہیے, ہم اس کو آج ہم نے ریویل کر دیا ہے, اب اس کو بیک اپ کی ضرورت ہے. اب ہمارے فارن آفس کو ری ایکٹیویٹ ہونا چاہیے, ہماری کشمیر کمیٹی کو ری ایکٹیویٹ ہونا چاہیے, ہماری پارلیمنٹ کے, سینٹ کے, نیشنل اسمبلی کے, صوبائی اسمبلیوں کے ڈیلیگیٹ بن کے دنیا کے کیپٹلز میں جانا چاہیے. فرصت کس کے پاس ہے اس کے لیے؟ پہلے اپنے سکور سیٹل کرنے سے ہی باز نہیں آ رہے, تو کون کرے گا یہ سارا کچھ؟ یہ تو ایک وار افینسو کی طرح سے, یعنی وار فوٹنگ کے اوپر اس کو بیک اپ کرنا چاہیے, تاکہ جا کے ورلڈ کیپٹلز میں جو امپورٹنٹ ورلڈ کیپٹلز ہیں, اپنے دوستوں کو تو چھوڑ دیجئے, وہ تو آپ کی بات سمجھیں گے جتنے کے چند رہ گئے ہیں, کیونکہ اب مسلم امہ بھی ہماری دوست نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں وہ مسلم امہ پتہ نہیں کہاں غائب ہوئی ہے. تو جب تک ہم جا کے لوگوں کو باور نہیں کرائیں گے, جب تک ہم جا کے ان تک رسائی حاصل کر کے وہاں انہیں بریف نہیں کریں گے, کون سنے گا آپ کی بات؟ اس کا بھی کوئکلی پلیز مجھے جواب دیجیے گا. بخاری صاحب, یہ جو خرم صاحب کا موقف ہے, جس حوالے سے میری ان سے تھوڑی سی بحث بھی, انہوں نے کہا کہ انہیں کشمیر کی جو تازہ صورتحال تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اقوام متحدہ میں ہندوستان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا. علی محمد خان صاحب سے میں نے 2 دفعہ پوچھا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا, شاید ان کے ذہن سے سلپ کر گیا. لیکن یہ ایک ریجنل انڈرسٹینڈنگ ہے جس میں پاکستان, چائنا, شری لنکا, بنگلہ دیش سمیت ہندوستان بھی شامل ہے, اور جب بھی کسی ایک ملک کی باری آتی ہے تو باقی تمام ممالک جو ریجن میں ہیں وہ اس کو ووٹ دیتے ہیں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کا موقف ہے کہ جی انہوں نے ووٹ کیوں دیا, یہ غلط تھا ووٹ دینا, یہ درست موقف ہے, یا پھر ریجنل انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی ہمیں چلنا چاہیے تھا؟ کیونکہ پچھلی حکومتیں بھی دیتی رہی ہیں, تمام حکومتیں دیتی رہی ہیں پچھلے 40-50 سال سے دیکھیے یہ ووٹ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیے جب خطے کے اندر گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو جاتی ہیں تو پالیسیز ری فریم ہوتی ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ 5 اگست کے اس اقدام سے پہلے کشمیر واز اے ڈسپیوٹڈ پوائنٹ. انٹرنیشنلی ہماری پوزیشن یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سیکورٹی کونسل میں تھی کہ یہ ہندوستان اس کے اوپر ناجائز قابض ہے. اس صورتحال کے برعکس ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ آرام سے پورے کشمیر کو ہڑپ کر گیا. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ چاہے وہ اپوزیشن میں تھی, تو چاہے آپ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت میں تھی, ریجنل کہاں انڈرسٹینڈنگ کو سوئی ہوئی تھی, ڈسٹرب مجھے کر سمجھ دینا نہیں آتا. چاہیے تھا حکومت پاکستان کو. ایبسولوٹلی, کیونکہ اگر جنگ ہو جائے ہندوستان سے تو آپ کا کیا خیال ہے ٹورزم جاری رہے گی, ٹریڈ جاری رہے گی؟ کچھ بھی نارمل نہیں ہوتا جب صورتحال بدلتی ہے. گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہوں گی تو آپ کی اپروچ کو چینج ہونا ہے. یہ تو بالکل اس کے بارے میں کوئی دو ٹھیک ہے, رائے نہیں ایک ہے. بریک کا وقت ہے جی, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال. خرم دستگیر صاحب, گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے پہلے ایک بڑا کلیئر کٹ سٹانس لیا کہ اب ہم اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملیں گے, کوئی بھی سینئر لیڈر شاکت نہیں ملیں گے. میر نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا, بلکہ ایک خبر یہ بھی آئی کہ میاں شہباز شریف صاحب کے درمیان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ سینئر لیڈران برج بن رہے تھے جس پر میاں نواز شریف صاحب برہم بھی ہوئے. لیکن حال ہی میں بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے مریم صاحبہ نے کہا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, چھپ چھپا کر بات نہیں کریں گے. تو کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل ہی بات نہیں کریں گے, کبھی کہتے ہیں بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن چھپ چھپا کر بات نہیں کریں گے. تو کیا اس کا جی یہ سارا ایشو جو ہے نا, وہ جو جس کا ہم نے پہلے بھی حوالہ, جو گلگت بلتستان کی میٹنگ جو کہ GHQ میں نہیں ہوئی تھی, ویسے کسی اور جگہ پر ہوئی تھی, وہاں جو ہے گلگت بلتستان کی میٹنگ کے مندرجات باہر آئے جو کہ نہیں آنے چاہیے تھے. اس کے بعد اور میٹنگز کے حوالے باہر آئے, نہیں آنے چاہیے تھے. تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بھی اب, اور جس کا انہوں نے کہا بھی کہ چھپ چھپا کر بات نہیں ہوگی, لیکن بیانیے میں نرمی آ رہی ہے نا. میر ہے نا, میر کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. ہم نے اب لونڈے سے دوا نہیں لینی, جس نے بیمار کیا ہے عطار سے بات تو کرنی پڑے گی نا. آپ کسی بھی کانٹیکسٹ میں کریں, پبلکلی کریں, لیکن پاکستان کو اگر جب انشاءاللہ یہ حکومت اپنے گھر جاتی ہے تو اس کے بعد پاکستان نے آگے جانا ہے. تو یہ جو تمام آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہم نے دعا نہیں لینی, لیکن اشارہ اسی طرف جا رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کی. ہم نے کہا ہے عطار سے ہی بات کرنی پڑے گی نا, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی پڑے گی. تو آپ کریں گے ان سے بات؟ جی کریں گے. پہلے آپ کہتے تھے نہیں کریں گے, یہ میاں نواز شریف صاحب ہمارے نہیں کریں گے. نہیں, دیکھیے ہمارے انڈیویجولز ان کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے. PDM کے پلیٹ فارم کے تحت اگر کوئی گفتگو ہوتی ہے, یہ بات مولانا فضل الرحمان نے بھی کی ہے کہ بھی آخر ہم نے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے نا. پاکستان نے تو انشاءاللہ قیامت تک قائم رہنا ہے. لیڈرشپ تیار ہے بات کرنے کے لیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف کا بیانیہ تھا اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی آپ کی پارٹی, اور جو وننگ ہارسز ہیں گلگت بلتستان میں انہوں نے بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کو چھوڑا ہے. جی یہ معاملہ اب کسی بھی الیکشن سے آگے چلا گیا ہے, کیونکہ 2018 میں جو پاکستان میں ووٹ کی چوری ہوئی, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں آٹے کی چوری ہوئی, چینی کی چوری ہوئی, کشمیر کی چوری ہوئی. اور جو اس معاملے پہ ایک مثبت جملہ مجھے کہنے دیں. مثبت جملہ یہ ہے کہ تمام اپوزیشن بشمول مسلم لیگ نون حکومت کے ساتھ قومی سلامتی کے امور میں ہندوستان کے خلاف ہم متحد ہیں, لیکن یہ کوئی قدم تو اٹھائیں نا, کہیں جا کے کوئی ایفرٹ تو کریں. ایفرٹ نہیں علی محمد کرتے, ہم کس کے پیچھے کھڑے؟ یہ اچھی بات کی انہوں نے کہ ہم تیار ہیں متحد ہو کر قدم اٹھانے کے لیے, لیکن آپ قدم اٹھائیں. بیرسٹر صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے آپ سیریس ڈیبیٹ کریں. دیکھیں سلیم بخاری صاحب نے ہم پہ بڑا ملبہ ڈال دیا. ہم تو سیاسی تنقید کے لیے تیار ہیں, آپ ہم سے کریں, ہماری وے آف گورننس پہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے مطلب اپوزیشن, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں دھاندلی ہوئی تھی تو the place to contest that is Supreme Court of Pakistan. کیوں آپ شرماتے ہیں؟ پیروں میں مہندی لگی ہے, 2 سال سے آپ نہیں گئے. لیکن
ہم نے تو نہیں ان کو کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کر دیں. جب ہندوستان آپ کے بارڈرز پر بھی اور انٹرنلی بھی دہشت گردی کر رہا ہے, اس وقت اس طرح کے ایک نیریٹو بلڈ کر دینا, ہم نے تو نہیں کہا کہ نواز شریف فوج پہ چڑھائی کریں جب وہ سپاہی اور جنرل کے بیچ میں گیپ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جب 71 کے سانے کا پورا ملبہ فوج پہ ڈالا, جب 99 کے کارگل کا پورا ملبہ فوج پہ ڈالا, اور بجائے اس کے کہ سول ملٹری امبیلنس کی بات کرے, انہوں نے یہ کہا کہ کاش آپ سیاست میں عمل دخل کی بجائے ملک کے دفاع کو مضبوط کرتے. تو کیا ملک کا دفاع مضبوط نہیں ہے؟ لیکن یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں مسلم لیگ نواز کا وہ ایک رخ سامنے آیا ہے کہ جو ہم سنا کرتے تھے بچپن میں کہ یہ جب طاقت میں ہوتے ہیں تو ہاتھ گریبان میں, اور جب نیچے ہوتے ہیں تو ہاتھ پیر میں, کہ پہلے بات نہیں کریں گے, اب کہتے ہیں بات بھی کریں گے لیکن ان کو گھر بھیجا جائے. مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے بات کریں گے کس حیثیت سے, کیا آئین اجازت دیتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ گھر بھیجیں تو کیا آپ فوج کو آئین سے غداری کی دعوت نہیں, گھر ہم خود بھیجیں گے, اس کے لیے مدد کون نہیں کس کو چاہیے. گھر بھیج سکتا ہے؟ 2013 میں جب ٹرم پوری ہوگی عوام ہی لوگوں کو ان اور آؤٹ کرے گی. یہ تو بیانیہ تھا جس پہ کل مریم نواز صاحبہ نے خود کش اٹیک کر دیا. تو اپنا ہی بیانیہ اپنے گھر سے جو ہے, وہ کہتے ہیں نا اس گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے, تو بیانیہ تو ہوا میں اڑ گیا. بالکل ٹھیک. وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ کرنے کے لیے. خواتین و حضرات, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.